अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की कहानियों में बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं, एक दफ़ा नाना जी ने हमें बताया कि शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल और खौफजदा थे और बार बार ये कहते थे कि हमारी मदद करें, हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। शाह साहब ने उन लोगों को बिठाया और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या मच रहा है जो आप लोग गांव के इतने ज़्यादा लोग आए हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं। ये मसला किसी एक इंसान का तो नहीं लग रहा। उन लोगों ने बताया जी कि हम लोगों के गांव में एक फैमिली रहती थी। उस आदमी का जो फैमिली का सरबराह था वो एक मोची था, यानी वो एक मोची का घराना था। उनमें उनकी 2 जवान बेटियां थी, एक बेटा था। वो पूरी फैमिली वहां पर रहती थी, अच्छे लोग थे। लेकिन अक्सर उसकी एक बेटी को गांव के कब्रिस्तानों में, गांव के सुनसान हिस्सों में अमलियात करते देखा गया था। उस वजह से लोग उस मोची को बहुत मना भी करते थे कि तुम्हारी बेटी ये क्यों अमलियात करती है। तो वो हमेशा से यही कहता था कि मैं इसको बहुत रोकता हूँ, ये मेरी बात नहीं सुनती, मैंने इसको बहुत दफ़ा मारा भी है, लेकिन ये बात नहीं आती। गांव वालों ने उनके घर आना जाना बिल्कुल कम कर दिया, यहाँ तक कि लोग उनसे डरने लग गए। लोगों का ये कहना था कि इनकी बेटी हम लोगों के ऊपर अमलियात करती है। जो भी उनके घर से होकर आता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता, कोई ना कोई नुकसान हो जाता, बच्चे बीमार हो जाते, डरने लग जाते। अगर कोई औरत होकर आती उसे बुखार हो जाता। इस हद तक खौफ तारी हो गया कि लोगों ने उनके घर आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। एक दफा पता चला कि वो पूरा घराना ही है वो गायब हो गया। उनके घर पर ताला लगा हुआ था और उन लोगों का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए। ऐसा मालूम हुआ कि वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं, गांव छोड़कर चले गए हैं। सब ने सुख का सांस लिया कि वो यहाँ से चले गए हैं। अब किसी के ऊपर उनकी वो बेटी अमलियात नहीं करेगी। उनकी बेटी से जब इस बारे में पूछा जाता था तो वो ये कहती थी कि मुझे जादूगर बनने का शौक है, जिन्नात को कैद करने का शौक है और मैं ये अमलियात ज़रूर करूँगी। वल्लाह आलम उसको ये शौक कैसे हुआ और क्यों हुआ। उनके घर को वीरान हुए, खाली हुए तकरीबन 11 दिन बीत चुके थे। 11वें दिन की रात थी। हम लोगों के गांव के ये किसान भाई वापस आ रहे थे अपनी जमीनों से। तो मोची के घर के पास से ही गुजर कर इन लोगों ने अपने घर जाना था। तो ये लोग क्या देखते हैं कि मोची के घर के बाहर कोई औरत बैठी रो रही है, सफेद लिबास में रो रही है और ये कह रही है, दरवाजा खोलो, मैं तुम लोगों को लेने आई हूँ। वो इतनी भयानक आवाजों में रो रही थी कि ये लोग डर गए और इन लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम। जो ही इन लोगों ने पूछा, उसने जब इनकी तरफ देखा वो तो खौफनाक चेहरे वाली कोई मखलूक थी। ये लोग चीखें मार के पीछे हटे और वो गायब हो गई। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वो लोग चीखों पुकार करते घरों में पहुंचे। सुबह पूरे गांव में शोर कि मोची के घर पर तो कोई चुड़ैल आ गई है, जो रात को उनके दरवाजे पर बैठी रो रही थी। अब जैसे ही शाम हुई, लोगों ने तस्दीक करने के लिए मोची के घर के बाहर भीड़ लगा ली। मोची के घर में पहले तो बिल्कुल सन्नाटा था, कोई आवाज कुछ भी नहीं था। दीवारों से भी झांक कर देखा, कमरों के दरवाजों के ऊपर भी ताले थे और सहन भी खाली था। कोई इंसान तो क्या, वहां पर कोई जानवर भी नहीं था। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, अंधेरा छाने लगा। मोची के घर से सहन से धुआं उठने लगा। ऐसे लगा जैसे उनके घर में आग दहक रही है और धुआं उठ रहा है। खौफ के मारे कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तभी उनके घर से वो धुआं भरने लग गया, लोग पीछे हटने लगे, डर गए। उसके बाद उनके घर से रोने की आवाजें आने लग गई। किसी औरत के रोने की, फूट फूट कर रोने की आवाजें आ रही थी और वो जैसे उनको ही आवाजें दे रही थी, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को लेने आई हूँ, अब मैंने तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ना। ये आवाजें जब अपने कानों से सबने सुनी, सभी गांव वाले वहां से भाग गए।
3 دن تو موچی کے گھر کے باہر سے اور اندر سے ایسی آوازیں آتی رہی، لیکن 3 دن کے بعد آج 7واں دن ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے وہ گاؤں کی گلیوں میں بھاگنے لگی ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، گاؤں کی گلی سے ایسے آوازیں آتی ہیں کہ جس طرح سے کوئی جانور بھاگ رہا ہے، اس کے پیروں کی آواز ایسے جیسے جانور کی ہے، اور جیسے باقاعدہ اس کے پیروں میں کوئی گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، وہ روتی بھی ہے اور بھاگتی بھی ہے۔ بہت سے گھروں پر دستک بھی دیتی ہے، زیادہ تر ان گھروں پر دستک دیتی ہے جن میں نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں۔ ہم لوگ تو بہت خوفزدہ ہیں، پورا گاؤں ایک قسم کا ویران اور سنسان ہو گیا ہے۔ شام سے پہلے ہی ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے، کوئی مجبور بھی رات کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گاؤں میں یہ کیا آفت آ گئی ہے، ہماری کچھ مدد کریں، ہماری کچھ رہنمائی کریں کہ ہم لوگ وہاں پر کیسے رہیں اور اس بلا سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ عمل کا پتہ کرنے کے لیے مجھے موچی کے دروازے کی مٹی چاہیے، تبھی پتہ لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں لگ سکتا کہ عمل ہوا کون سا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کل آپ کے پاس مٹی لے کر آ جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مٹی تم لوگوں نے اٹھانے کے لیے جانا ہے دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان، 12 بجے کے ٹائم پر نہیں جانا اور مغرب کے بعد بھی نہیں جانا، اور کوشش کرو کہ اس گھر کے آس پاس شام کے بعد نہ ہی جاؤ، اپنے گھروں تک ہی فی الحال مقیم رہو، کیونکہ وہ جو بھی مخلوق ہے ابھی فی الحال وہ حاضر ہوئی ہوئی ہے کسی نہ کسی کو لے کے جانے کے لیے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس نے وہ رات کے ٹائم اپنے گھر میں واپس آتا تھا، اسی رات وہ بیچارہ کہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا، اس پر اس مخلوق نے حملہ کر دیا۔ وہ بتاتا ہے کہ جیسے میں گاؤں کی سڑک سے اندر داخل ہوا تو میرے پیچھے ایک عورت نے رونا شروع کر دیا۔ میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو کونے پر کھڑی ہوتی تھی، میں چلتا تھا تو میرے پیچھے آنے لگ جاتی تھی گھونگھٹ نکالے ہوئے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے پیروں پر گئی، اس کے پاؤں الٹے تھے، جن کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس آدمی پر باقاعدہ اس نے حملہ اس طرح سے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے بہت زور سے اس مخلوق نے آ کے پیچھے سے دھکا دیا ہے۔ پاس ہی ایک کنواں تھا، اس کی زندگی بچی ہوئی تھی، وہ بچ گیا، کنویں میں نہیں گرا۔ اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کہتا ہے میں نے کنویں کی دیوار کو پکڑا ہوا تھا، اس ٹائم بھی وہ مجھے پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی اور وہ ہوا میں تھی۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا تو اس مخلوق نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے اور وہ غائب ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ صبح یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ یہ فلاں فلاں گھر کے آدمی پر چڑیل نے حملہ کیا ہے۔ بہت زیادہ بیچارہ بیمار تھا، چوٹیں بھی بہت زیادہ لگی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ پوچھنے گئے، اس کو ساری بات بتائی کہ موچی کے گھر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خیر دوپہر 2 بجے کے قریب ہم لوگ گئے، گاؤں کے 6-7 لوگ مل کر گئے، اس کے گھر کے آگے گئے تو اس کے گھر کے آگے ایسے پیروں کے نشان تھے جیسے بہت سی گائے بکریاں یا جانور اس کے گھر کے باہر پھرتے رہے ہیں۔ لاتعداد جانوروں کے پیروں کے نشان تھے۔ ہم نے وہاں سے مٹی اٹھائی، ایک شاپر میں ڈالی اور ہم لوگ نکل پڑے گاؤں سے۔ شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے، ہم لوگوں نے وہ مٹی رکھی اور اس آدمی کا بھی سارا قصہ بیان کیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے ابھی وہ حملہ کرے گی، کیونکہ وہ آئی ہی اس کام کے لیے ہے۔ شاہ صاحب نے موچی کے گھر کی وہ مٹی نکالی اور اس کے اوپر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے شاہ صاحب پڑھائی کرتے جا رہے تھے، مٹی کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، مٹی کا رنگ براؤن، ڈارک براؤن، بلیک سا ہونے لگا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ چڑیل کی حاضری کا عمل کیا ہے موچی کی بیٹی نے، اس سے عمل میں کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ چڑیل مخلوق جو ہے ان پر حاوی ہو گئی ہے، یا تو اب تک اس کی بیٹی کو اس نے مار دیا ہوگا یا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہوگی۔ اسی کے خوف سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں کہ ہمیں وہ مخلوق نقصان نہ دے دے، اور وہ تو حاضر ہوئی ہوئی ہے، اس نے تو اپنا بدلہ لینا ہے، اس سے تو وہاں پر کوئی انسان نہیں مل رہا، اس لیے وہ پورے گاؤں میں بھاگ رہی ہے کہ جو بھی میرے ہتھے چڑھے گا میں اس کو نقصان دوں گی۔ اس کے عمل کو واپس لوٹانے کے لیے اس موچی کے گھر کے اندر 3 راتوں کی پڑھائی کرنی ہوگی، تبھی جا کر یہ چڑیل آفت جان چھوڑے گی۔ اور یہ پڑھائی بہت سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ وہ مخلوق حاوی بھی ہو سکتی ہے۔
اس لیے مجھے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ان لوگوں نے مجھے سماجت کی کہ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت مجبور ہیں، ہم لوگ کیا کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ضرور تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ شاہ صاحب اور میں اور کچھ ملازم ان کے گاؤں میں ہم لوگ روانہ ہوئے۔ وہاں پر جا کر شاہ صاحب نے مچھی کے گھر کا حصار کر کے اپنی نگرانی میں تالا توڑوایا۔ تالا توڑوا کر دروازہ کھولا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پڑھائی کی۔ اندر اسی کے گھر کی راکھ جو مٹی باہر سے اٹھائی تھی وہ پھینکی۔ جیسے مٹی پھینکی اس پر کوئی پیروں کے نشان نہیں آئے، مطلب کوئی چڑیل آفت ابھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اگر وہ موجود ہوتی اس کے پیروں کے نشان اس مٹی کے اوپر واضح ہو جاتے۔ شاہ صاحب گھر میں داخل ہوئے اور شاہ صاحب نے پورے گھر کا حصار باندھا۔ ایک کمرہ جو تھا جہاں پر وہ لڑکی عملیات کرتی تھی، اس کمرے کے آگے شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے 11 کیل لگا دیے کہ اگر اس کمرے میں بھی وہ مخلوق ہے تو باہر نہ نکل سکے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر شام ہوتے ہی پڑھائی شروع کر دی۔ رات 12 بجے تک وہ پڑھائی کرنی ہوتی تھی۔ پڑھائی کر کے ہم لوگوں کا قیام جو تھا وہ گاؤں کے ہی ایک ذمہ دار تھے، ان کے گھر میں تھا۔ شاہ صاحب نے جب پہلے دن وہاں پر پڑھائی کی تو فی الحال تو گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ آج وہ باہر بھی نہیں نکلی۔ اس کے بعد جب شاہ صاحب نے دوسری رات وہاں پر پڑھائی کی تو جس کمرے پر شاہ صاحب نے کیل لگوائے تھے اس کمرے سے چیخو پکار اور رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ چلا رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو، مجھے یہاں پر قید کیوں کیا ہے، میں چلی جاؤں گی، میں واپس نہیں آؤں گی، مجھے جس نے بلایا تھا اس کا سر تو میں نے لے لیا، لیکن میں نے 11 لوگوں کو جب تک مارنا نہیں ہے میں یہاں سے جاتی نہ، لیکن اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے جو بھی وہاں پر تعویذات جلائے اس کی راکھ اس کمرے کے آگے رکھنی شروع کر دی اور مزید 11 کیل اس کمرے میں لگا دیے۔ شاہ صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مخلوق اس کمرے کے اندر تھی، اگر آزاد ہوتی تو شاید وہ حملہ آور ہو جاتی۔ شاہ صاحب کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو اندر ہی قید کرنا ہے اور جلا کر بھسم کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ یہاں سے باہر نکلی تو جب تک یہ 11 لوگوں کو اپنی نشانہ نہیں بنائے گی تب تک یہ اس گاؤں سے نہیں جائے گی، اور بعض اوقات یہ مخلوق اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ پورے گاؤں ختم کر دیتی ہے۔ شاہ صاحب نے اگلے دن آخری رات پھر پڑھائی کی۔ آج کی رات تو وہاں پر بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی اور کمرے سے باہر دھواں اور راکھ اڑا رہی تھی، اور جس طرح سے بہت زیادہ کتے اس گھر کے باہر بھونک رہے تھے، جیسے اس مخلوق کو محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی پوری کی۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں آنا۔ اس دوران کچھ لوگوں کے گھروں پر بھی دستکیں ہوئی جو اسی مخلوق کے قبیلے کی تھی مخلوقات، وہ حملہ کرنے کے لیے آئی کہ لوگ ڈر کر باہر نکلیں گے تو یہ عمل ٹوٹ جائے گا، لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا اور شاہ صاحب کا عمل پورا ہو گیا۔ اسی کمرے کے اوپر شاہ صاحب نے 11 کیل اور گاڑ کر اس کے آگے راکھ رکھ کر اس کمرے کو آگ لگوا دی۔ جب اس کمرے کو آگ لگی وہ چڑیل آفت اسی کمرے میں جل کر بھسم ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو، یہاں پر ایک مخلوق کو جلایا گیا اور اس کے قبیلے کی مخلوقات شاید یہاں پر چکر لگائیں، یہ گھر اب آسیب زدہ ہو گیا۔ اس گھر کے اوپر بھی شاہ صاحب نے حصار باندھ دیا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے لوگوں کی مدد کی جس گاؤں میں وہ چڑیل رات کے وقت باہر نکلتی تھی لوگوں کو کھانے کے لیے۔ اسی طرح سے شاہ صاحب کے پاس ایک شہر سے 2 لڑکے آئے، وہ طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنے کالج سے واپس آتے ہیں تو راستے میں ایک ایسی سڑک آتی ہے جس کے آخری کونے پر ایک قبرستان بھی لگتا ہے، وہاں سے مڑ کر ہمیں شہر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کے پیپروں سے پہلے ہم لوگوں کی اکیڈمی بھی کالج میں ہی ہے، تو ہم لوگ شام کے وقت جب اکیڈمی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، دن کے وقت کچھ نہیں ہوتا، لیکن اندھیرے میں جب ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عورت جس طرح سے فضا میں کالے لباس میں اڑ رہی ہوتی ہے اور وہ ہمیں اس سڑک سے گزرنے نہیں دیتی۔ کبھی وہ کالا پردہ آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ہم لوگ گر جاتے ہیں۔ کبھی وہ ہمارے پیچھے جیسے ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے اور
چیخیں ماری ہوتی ہیں، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ کیا مخلوق ہے، ہم لوگ کیا کریں، وہاں سے گزرے نہ گزرے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. تو آپ بتائیے، ہماری مدد کریں کہ اس راستے پر ایسا کیا ہے. شاہ صاحب نے جب ان لوگوں کی بات سنی، شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو سڑک ہے، اس سڑک پر کیا پہلے بھی کبھی تم لوگ رات کے ٹائم گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، پچھلے سال ہم لوگوں کے جب پیپرز تھے تو ہم لوگ اکیڈمی میں جاتے تھے، لیکن مغرب تک تقریباً واپسی ہو جاتی تھی. ایک دو بار مغرب کے بعد بھی آئے تب وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ معاملہ قبرستان سے پہلے ہوتا ہے یا قبرستان کے بعد؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب قبرستان کی حدود شروع ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ حملے بھی اس نے کیے ہیں، حادثے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. ایک آدمی کو تو اس نے اٹھا کر بہت زور سے سائیکل سے پٹخا بھی ہے. تو جب یہ معاملات بہت بڑھ گئے ہیں تو ہم لوگ ڈر کے مارے آپ کے پاس آئے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں کسی نے عملیات کی ہے، کوئی چلا کاٹا ہے. یہ چلے کی مخلوق ہی وہاں پر آئی ہوئی ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں تو اتارا کر کے قبرستانوں میں پھینک جاتے ہیں چیزیں، تو وہ مخلوقات ادھر ادھر بھٹکنے لگ جاتی ہے. اور کچھ لوگ چلا کر کے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ تم لوگ رات کے ٹائم وہاں سے نہ گزرو، کیونکہ اس نے بھٹکنا ہے، وہ مخلوق بھٹکنے والی ہی ہے. وہ سڑک آج سے زیادہ سڑک ہو چکی ہے. یا تو اس قبرستان میں جا کر معلومات لو کہ یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد یہ منظر اور یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، پھر ہی میں تم لوگوں کی کچھ رہنمائی کر سکوں گا. اب سنی سنائی بات پر میں اس طرح سے کوئی چیز نہیں دے سکتا. اگر تو قبرستان میں کسی نے کوئی اتارا کیا ہے یا عمل کیا اور اس جگہ کا پتہ ہے تو وہاں پر 4 کیل لگانے کے بعد حصار باندھ دوں گا تو وہ چیز باہر نہیں نکلے گی، وہیں قید رہے گی. لیکن پہلے تم لوگ جاؤ اور ساری معلومات لے کر آؤ. ان لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ لوگ چلے گئے. تقریباً 2 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور آ کر ان لوگوں نے بتایا کہ پہلے دن جب ہم لوگ قبرستان میں گئے ہیں، گورکن سے ملے ہیں، تو گورکن نے یہ کہا کہ قبرستان میں رات کے وقت کوئی عورت روتی ہے. کبھی کسی قبر پر بیٹھ کر روتی ہے، کبھی کسی قبر پر بیٹھ کر روتی ہے. میں تو خوف کے مارے رات کے وقت اب قبرستان میں آتے ہی نہیں ہوں. ہم نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا حادثہ یہاں پر ہوا ہو جس کو تم نے دیکھا ہو. اس نے یہ کہا کہ آج سے تقریباً 21 دن پہلے یا مہینہ لگا لو، مجھے رات کے وقت تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے سفید لباس میں کوئی انسان ہے، چہرہ اس نے ڈھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ کالے رنگ کا ایک کتا بھی تھا، وہ ایک قبر کھود رہا تھا. تو جب میں نے اسے قبر کھودتے دیکھا تو میں بھاگا اس کی طرف. اتنے میں جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس نے اس قبر میں پھینک کر اس قبر کو اوپر سے بند کر دیا، اور وہاں سے وہ ایسے بھاگا، ایسے غائب ہوا کہ میں اس کو پکڑ نہیں سکا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب میں واپس اس قبر کے پاس پہنچا تو وہ کوئی قبر مجھے ایسی نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس کی کھدائی ہوئی ہو. ساری قبریں ایسے جیسے پکی بند ہے. میں تھوڑا پریشان ہو گیا، کنفیوز ہو گیا کہ وہ قبر کون سی ہے جہاں پر ابھی وہ کھدائی کر رہا تھا. اس کی تو مٹی اکھڑی ہونی چاہیے، جب وہ قبر کھودی جائے اس کی مٹی اکھڑی ہوتی ہے. سر میرا گھوم گیا، چاروں طرف میں دیکھنے لگا، مجھے وہ قبر نہیں ملی. اس کے بعد دن کے ٹائم گیا، دن کے ٹائم بھی جا کر دیکھا، کہیں نام و نشان نہیں تھا اس قبر کا. جیسے وہ قبر ہی میری آنکھ سے اچھل ہو گئی ہے، یا اس پر پردہ پڑ گیا، یا جو بھی ہے. پھر اس کے بعد رات کے وقت ایک عورت رونے لگ گئی اس قبر میں. اتنی خوفناک آوازوں میں وہ عورت روتی ہے قبرستان میں کہ میں تو ڈر کے مارے آتا ہی نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا کیا گیا ہے. ان لڑکوں نے یہ بات آ کر شاہ صاحب کو بتائی. شاہ صاحب نے کہا کہ معاملہ تو بہت گھمبیر ہے، جس نے بھی جو کام کیا وہ اتنی مہارت سے کیا ہے کہ اس مخلوق نے اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے. یا تو یہ اتنا پکا کوئی اتارا کیا گیا ہے کہ وہ پلٹ کر واپس نہ جا سکے، کیونکہ اگر وہ غور کر وہاں سے وہ چیزیں نکال لیتا تو وہ اتارا واپس چلا جانا تھا. اس کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا. وہ منت سماجت کرنے لگے کہ مدد کریں ہماری. شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا. شاہ صاحب جب لڑکوں کے ساتھ روانہ ہوئے، ہم بھی ساتھ تھے. اس شہر میں ہم لوگ پہنچے. وہاں پر جا کر اس قبرستان کی طرف گئے، اس قبرستان کو دیکھ. اس قبرستان میں جو ہی شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی، جہاں پر وہ قبر تھی اس طرف باقاعدہ ایک پرندہ آ کر، الو، خوفناک الو، بہت بڑے پروں والا، ایک قبر پر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ بولنے لگ گیا. شاہ صاحب نے کہا کہ یہی وہ قبر ہے.
یہ ہر وقت اس قبر کے آس پاس وہی مخلوق ہے جو رات کو عورت کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ شاہ صاحب اس قبر کے پاس آنے لگے تو وہ جو الو تھا اس قبر کے اوپر چکر کاٹنے لگ گیا۔ شاہ صاحب نے وہیں پر کھڑی ہو کر پڑھائی کی تو وہ الو بھاگتا ہوا جیسے اڑتا ہوا ایک درخت میں جا کر غائب ہو گیا اور درخت میں بیٹھ کر بہت خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ شاہ صاحب نے گورکن کو بلایا، گورکن بھی آ گیا۔ گورکن کو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ قبر کے نیچے والی طرف، پاؤں والی طرف سے جگہ کھودو۔ جیسے ہی گورکن قبر کھودتا گیا اس میں ایک کالے رنگ کی پوٹلی نکلی جو بڑی گہرائی میں تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں نکالنی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی۔ شاہ صاحب نے اس گورکن سے کہا کہ کوئی چھڑی لے کر آؤ، وہ چھڑی لے کر آیا۔ شاہ صاحب نے اس کے اوپر پڑھائی کی اور خود اس پوٹلی کو باہر نکالا اور فوراً سے قبر کے اوپر حصار کر کے کہا کہ اس کو بند کر دو۔ اور شاہ صاحب نے کہا کہ اس پوٹلی کو کھلنا نہیں چاہیے، قبرستان کے باہر کسی درخت کے پاس چلو۔ اب وہ لوگ اس درخت کے پاس گئے جو قبرستان کے دوسری اپوزٹ سائڈ پر تھا، جہاں پر آنا جانا نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے گورکن کو کہا یہاں پر کھدائی کرو۔ کھدائی کر کے وہ پوٹلی بیچ میں گرائی، اس کے اوپر اس کو بند کیا اور شاہ صاحب نے وہاں پر کیل لگا دیے اور پڑھائی کر کے حصار باندھ دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کسی نے اتارا کر کے یہاں پر پھینکا تھا اور یہ اتنی سخت مخلوق تھی کہ اب یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کس کو اپنا نشانہ بنائے، اس کے اوپر یہ واپس پلٹے، جس کے ساتھ اس کی نظر سے نظر مل جاتی بس اسی کے اوپر اس نے چلے جانا تھا۔ اس کے بھی فی الحال نظر کسی سے نہیں ملی تھی، یہ صرف پیچھے ہی لگ رہی تھی کیونکہ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا تھا خوف سے آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ کوشش کرو کہ 7 دن تک رات کے ٹائم کوئی قبرستان میں نہ آئے، علاقے میں بھی اعلان کروا دو۔ اس کے بعد شاہ صاحب وہاں سے واپس آ گئے۔ تقریباً 10-12 دن کے بعد وہ لڑکے واپس آئے اور آ کر کہا کہ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اب ہم لوگ اس سڑک سے گزرتے ہیں ہمیں کوئی بھی مخلوق نظر نہیں آتی، اور جیسے آپ نے کہا تھا 7 دن تک رات کے ٹائم کوئی بھی قبرستان میں نہیں گیا۔ گورکن نے بتایا کہ رات کے وقت اس طرف سے ایک عورت کی آوازیں گونجتی تھی لیکن کوئی بھی اندر نہیں جاتا تھا۔ یہ نانا جی نے ہمیں 2 خوفناک کہانیاں بتائی جو میں نے آپ کو بتائی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس سے بس لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، اپنے اوپر پھینکی گئی آفات کو اتارنے کے لیے وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور کہیں بھی جا کر یہ عملیات کر آتے ہیں۔ ان کے اس عمل سے وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کسی کی بھی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی نانا جی کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ سے اب ریگولر سٹوریز آیا کریں گی۔ عید کی مصروفیت کی وجہ سے میں 3-4 دن کہانیاں نہیں دے سکی، تو اب کل سے ریگولر سٹوریز آئیں گی۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، سٹوریز کو سن رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ آنے والی نئی سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اور میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈس میں اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جو میرے چینل کو سٹرونگ کریں گے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ چینل بھی خوفناک کہانیوں کی طرح آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی سٹوری میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔